बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नूरुल आपकी खिदमत में हाजिर है। हमारे वज़ीर ख़ारजा और नायब वज़ीर आज़म इस्लामी नेटो बनाने का ऐलान कर रहे हैं और दूसरी तरफ वो अमरीकी सदर की तरफ से जारी करदा एजेंडा या वो 20 नकाती जो एजेंडा है गज़ा के हवाले से उसकी तरदीद कर रहे हैं और साथ साथ वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान के साथ भी डिसएसोसिएट कर रहे हैं अपने आप को, यानी वज़ीर ख़ारजा का वज़ीर आज़म से कोई ताल्लुक़ नहीं है, या यूँ कह लें कि वज़ीर आज़म का वज़ीर ख़ारजा से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो ये क्या कहानी है। और दूसरी तरफ जनाब मरियम नवाज़ साहिबा डट कर खड़ी है रज़ी दादा के साथ, और आगे क्या होगा इस पर भी बात करेंगे। लेकिन जनाब होशियार हो जाएं क्रेडिट कार्ड्स वाले, क्योंकि FBR का वार होना है क्रेडिट कार्ड के थ्रू, और वैसे तो और भी कुछ चीज़ों के थ्रू हैं। वो क्या क्या बातें हैं ये भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। क्या आप एक बिजनेस ओनर हैं और चाहते हैं कि आपका ब्रांड ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे? हमारे पास है आपके लिए एक बेहतरीन मौका। हमारे YouTube चैनल पर रोजाना हजारों लोग वीडियोस देखते हैं। ये वही लोग हैं जो बाखबर, बाशऊर और फैसला करने वाले हैं। अब आप अपने बिजनेस को बराह रास्त हमारे YouTube चैनल पर प्रमोट कर सकते हैं। प्रोडक्ट प्लेसमेंट और स्पॉन्सर्ड सेगमेंट्स के जरिए आप अपने ब्रांड को लाखों पोटेंशियल कस्टमर्स तक पहुंचा सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही अपने बिजनेस को नए लेवल पर ले जाएं। For more information, call us 923338122280। लेकिन सबसे पहले जनाब हम करेंगे बात इसहाक डार साहब की, हमारे वज़ीर ख़ारजा और हमारे नायब वज़ीर आज़म। तो जनाब उन्होंने 2-3 मुख्तलिफ बातें की। एक तो उन्होंने सऊदी अरब के हवाले से जो हमारा एग्रीमेंट हुआ है, दिफाई माहिदा हुआ है, उस पर ज़ाहिर है वो बहुत खुश हैं, सब खुश हैं, मैं भी खुश हूँ, मुझे पता तमाम पाकिस्तानी खुश हैं। 2 हवालों से। एक तो ये कि इस्लामी दुनिया में, मुस्लिम ममालिक में अगर कहीं सिक्योरिटी की ज़रूरत है तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की इस पोजीशन को रिकग्नाइज़ किया जा रहा है कि पाकिस्तान ये फ़राइज़ सर अंजाम दे सकता है किसी मुल्क की सिक्योरिटी के लिए, किसी बड़ी ताकत के या किसी बैरूनी हमले की सूरत में। फॉर श्योर मेरे लिए तो मोमेंट ऑफ प्राइड है, खुशी की बात है। और इसके साथ साथ इसका एक माशी पहलू भी है कि अब हमारा सऊदीया के साथ कुछ माशी एग्रीमेंट्स होने जा रहे हैं जिसके ज़रिए हम हमारी मईशत मज़ीद तरक्की करे, आगे चले। जो दिफाई मुआहिदा है इसकी तफसीलात वज़ीर आज़म साहब बताएंगे, वज़ीर ख़ारजा ने इसहाक डार साहब ने भी यही बताया कि वज़ीर आज़म साहब बताएंगे। एक और अहम इशू जो हुआ है वो है गज़ा के हवाले से सदर ट्रंप का बयान और वो 20 नकाती एजेंडा, उस पर बहुत बात हो रही है। इब्तदाई तौर पे पाकिस्तान समेत 8 इस्लामी ममालिक जो थे जो इस मुशावरत में शामिल रहे और उन्होंने अपने पॉइंट्स दिए। वज़ीर ख़ारजा ने बताया, इसहाक डार साहब ने बताया कि हमने वैसे तो एक नकाती एजेंडा था, ज़ाहिर है वो जंग रोकना, लेकिन उसके साथ जो बाकी 20 नकाती एजेंडा इन 8 इस्लामी ममालिक ने बना कर दिया। तो इसहाक डार साहब का कहना ये है कि वो वैसा ही एजेंडा वो सेम वो नहीं है जो सदर ट्रंप ने जारी किया। अच्छा, उसमें बाकी बहुत सी बातें ऐसी हैं जिस पर रिजर्वेशंस हैं सब लोगों की, वो इसराइल के हक़ में जा रही हैं यकतरफ़ा तौर पे। और ये और बात है कि इसराइल उसको भी नहीं मानने को तैयार, वो कहता नहीं जो थोड़ा बहुत भी रिलीफ है, गुंजाइश है, वो तो उसको भी नहीं मानने को तैयार। तो मुझे नहीं लगता कि ये इतनी आसानी से ये मैच्योर हो सकेंगी चीज़ें। हाँ, सदर ट्रंप अपना असर व रसूख, और उनसे ज़्यादा असर व रसूख जो है इस वक्त और किसका हो सकता है, तो वो अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो लेकिन एक बात सोचनी भी तो चाहिए ना कि वो असर व रसूख सारी दुनिया के लिए तो है, वो थोड़ा सा इसराइल के लिए भी होना चाहिए। मतलब जो जुल्म हो रहा है, वो इमदादी काफ़िले के साथ जो कुछ हो रहा है, वो सबको हिरासत में ले लिया है और उसको रोक लिया गया है, और उसके बाद अब एक और काफ़िला भी तैयार है, वो जा रहा है, लेकिन मतलब वो ये नहीं बर्दाश्त कर पा रहे हैं कि इमदादी सामान, खुराक और अद्वियात उन तक पहुँच जाएँ। क्या जुल्म है। खैर तो क्या, सॉरी, खैर का तो लफ्ज़ भी नहीं इसमें मौजूद है अभी फ़िलहाल। खैर की तो दुआ की जा सकती है और दुआ यही है कि खैर हो जाए। और इसहाक डार साहब का कमाल ये है कि उन्होंने एक और चीज़ पर फिर दोबारा से रिएक्ट कर दिया जो मुझे तो बड़ा अजीब लग रहा है। ये काम ख्वाजा आसिफ ने शुरू किया था। मैं समझता हूँ मतलब ये हुकूमत का इसको जो कोई भी नाम दिया जा सकता है, आपस में शायद लड़ाई है, कोई ग्रुप बंदी है, कोई क्या कहूँ मैं, कोई फैमिली का झगड़ा है, क्या है समझ नहीं आ रही। मतलब इस लेवल पर
یہ سینئر موسٹ لوگ پہلے جو خواجہ آصف کر رہے تھے ہائیبرڈ نظام ڈکلیئر کرنا، وہ چھوٹے چھوٹے سے پیٹی ایشوز پہ، وہ کچھ سرکاری افسروں کے تبادلوں پہ پکڑے جانے پہ پتہ نہیں کس طرح سے شور مچا رہے تھے، اور سڑکوں پہ کرپشن ہو رہی ہے اور ہوتی ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا نہیں ہو رہی، بالکل ہو رہی ہوگی، میں اس پہ بالکل انکار کرنے کو تیار نہیں ہوں، لیکن کیا خواجہ آصف صاحب کو یہ باتیں کرنی بنتی ہیں؟ اور پھر اتنے جذباتی اور اتنے انقلابی ہیں تو چھوڑے وزارت، چھوڑے باہر آئے، بیٹھ کے بات کرے اور اس پہ باقاعدہ اس کو رکوائیں، پھر رکوائیں نا، بیانات دینے سے کیا ہوتا ہے؟ مطلب وزیر دفاع، اور اب یہی کام ہمارے وزیر خارجہ نے کر دیا، اور یہ کام انہوں نے شمع جنیجو کے کیس پہ کیا تھا، جب وزارت خارجہ نے ایک لمبی چوڑی تفصیلی ٹویٹ آپ نے دیکھی تھی، وہ پہلے بھی انہوں نے جاری کی تھی کہ اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں، ہماری لسٹ میں نہیں تھا، کہیں بھی نہیں تھا، نام ہی نہیں تھا۔ اچھا جی، کیوں نہیں تھا؟ اور نہیں بھی تھا تو آپ کو کیا ضرورت ہے یہ بولنے کی؟ تو آج پھر وہ اسمبلی میں جب تھے تو انہوں نے ایک تو پہلے تو تنزیہ طور پہ انہوں نے بات کی، وہ جیو پر رپورٹ ہوئی ہے کہ جنہوں نے کہا شمع کی پھر آپ بات کر رہے ہیں، ابھی تو بجلی کے کھمبے بھی لگنے ہیں، چلے شغل میلہ، مطلب ویسے تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یار یہ ایک سینسٹیو ایشو ہے، آپ نے وزیر اعظم کا اتنے کامیاب دورے کو، پاکستان کی جو عزت افزائی ہو رہی تھی اس سب کو سٹیک پہ لگا کے ڈبونے کی کوشش کی ہے اس ایک چھوٹے سے ایشو کے ساتھ، تو لیکن انہوں نے پھر دہرایا، اس کے انہوں نے مزید وضاحت کری، ان کا دیکھیں وہاں پہ ایک وفد تو گیا تھا وزارت خارجہ کا، تو اس میں تو وہ بی شامل نہیں تھی، ہاں ایک وفد، دوسرا وفد جو تھا وہ وزیر اعظم کا تھا، اور اس میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، وزیر اعظم کا بڑا وفد ہوتا ہے، ان کا مطلب یہ تھا کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، مطلب تو یہ ہے، پھر ان کا دوسرے الفاظ میں کہیں تو وزیر خارجہ اور نائب وزیر اعظم جناب اسحاق ڈار صاحب فرما رہے ہیں کہ ان کا مطلب میرے الفاظ میں ان کا مطلب یہ بنتا ہے کہ ہمارا وزیر اعظم سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے، مطلب وزیر اعظم جانے، شمع جنیجو جانے، دنیا جانے، پوری دنیا، اور وہ جانے کیا کہتے ہیں اقوام متحدہ جانے، مطلب حد ہے یار ویسے، اور یہ لیول ہے ہمارے نائب وزیر اعظم کا، ہمارے وزیر خارجہ کا، اپنے وزیر اعظم کے بارے میں وہ رویہ دیکھ لیں۔ تو خیر رویے تو چلتے رہتے ہیں، دوسری طرف رویہ جو ہے بہت زیادہ ڈسکس ہو رہا ہے ہماری وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ کا، انہوں نے آج پھر کہا ہے، انہوں نے کہا کہ معافی وہ مانگیں، وہ ترجمان مانگیں جنہوں نے پنجاب میں سیلاب کے دوران پنجاب پر تنقید کی یا اس پر طنز کیا یا جو بھی تھا سارا اس میں، اور دوسرا یہ ہے کہ مریم نواز تو کبھی معافی نہیں مانگے گی۔ اچھا چلے یہاں تک بھی ٹھیک ہے، لیکن ساتھ ہی انہوں نے رضی دادا کا کیس بھی دوبارہ زندہ کیا، انہوں نے کہا ایک شخص سے غلط بات ان کے منہ سے نکل گئی، اس کے بعد انہوں نے سینٹ کی جو کمیٹی تھی اس کے سامنے جا کر غیر مشروط معافی مانگی، اور اس کے باوجود ان کی تصحیح کی گئی۔ اچھا یہ مجھے تصحیح والا ایلیمنٹ اس میں مجھے نہیں سمجھ آ رہا، کیونکہ مریم نواز صاحبہ اگرچہ وہ اس کی پارلیمنٹ کی ممبر اس طرح سے تو نہیں رہی وہاں پر، لیکن سینٹ کی کمیٹی ہو یا قومی اسمبلی کی کمیٹی ہو یا شاید پرابلی پنجاب میں بھی ایسا سسٹم ہوگا، ان کی جو پروسیڈنگز ہیں وہ مریم نواز صاحبہ کو بہت اچھی طرح علم ہوگا میرے خیال میں، اور ممکن ہے اگر ان کے علم میں نہ ہو تو ان کے ساتھ ایسے بہت سے سینئر لوگ ہیں، مثلا پرویز رشید صاحب ان کے ساتھ ہوتے ہیں، بڑے منجھے ہوئے سیاستدان، انہیں یہ اسٹینڈنگ کمیٹیز کی پروسیڈنگ کا کہ کس طرح سے وہ کارروائی ہوتی ہے اس کا بھی بڑی اچھی طرح پتہ ہے، تو میرے خیال میں وہاں پہ کچھ کنفیوژن ہے، وہ ایک عام آدمی کے لیے تو وہ تصدیق والا ایلیمنٹ ہے، لیکن جو لوگ وہاں موجود تھے، جو سینیٹرز وہاں موجود تھے، اور جو سینیٹرز یا اراکین اسمبلی ہے ان کو اس ساری کارروائی کا اس سسٹم کا معلوم ہے، تو لیکن بہرحال وہ ڈٹ گئی ہیں اور وہ کہہ رہی ہے پنجاب کے حوالے سے میں آئندہ اس طرح کی کوئی حرکت نہیں ہونے دوں گی کہ کوئی کسی کو معافی مانگنے کے لیے کہے یا کوئی کسی کی تصدیق کرے تو میں ان کے ساتھ کھڑی ہوں۔ ٹھیک ہے بھائی، پنجاب کی پرائم منسٹر، وہ چیف منسٹر ہیں اور پنجاب کا مقدمہ لڑ رہی ہیں، اور اس پر وہ آ رہا ہے ریئیکشن جو آ رہا ہے وہ سندھ کی طرف سے آ رہا ہے، اور دونوں سیاسی جماعتیں جو اس مخلوط حکومت کا حصہ ہیں وہ آپس میں تھوڑا سا ٹینشن میں ہے، لیکن ٹاپ لیول پر جیسے اعظم نذیر تارڑ صاحب نے کہا تھا کہ کیا ہوگا، کیا آصف زرداری صاحب، نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، بلاول صاحب یہ لوگ مل کے اس مسئلے کو ختم کر دیں گے، یا یہ جھگڑا جو ہے یہ آگے بڑھے گا اور یہ سیاسی جھگڑا اب اگلے الیکشن تک چلتا رہے گا؟ دیکھنے والی بات ہے۔ اس میں ایک چیز وہ رہی ہے جو اس جھگڑے کے شروع ہونے پر جو پہلے دن میں نے کہا تھا کہ اس سارے جھگڑے میں
میڈیا اور سوشل میڈیا کا جو ایک کینوس ہے اس پر آپ یہ دیکھیں کہ پی ٹی آئی تقریباً ختم، فارغ ہے، اور سارا جو فوکس ہے وہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ پر ہے. تو یہ ایک کامیاب اسٹریٹجی بھی ہے، پولیٹیکل اسٹریٹجی بھی ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ یہ کامیاب اسٹریٹجی ہے اور اس کا فائدہ ان سیاسی جماعتوں کو ہوگا یا ان میں سے کسی ایک سیاسی جماعت کا نقصان، اور الٹیمیٹلی سیاسی نظام کے نقصان کی طرف تو نہیں ہم بڑھ رہے. اور نظام تو پھر جہاں حکومت کہا ہے وہ بھی ویسے تو حکومت کا حصہ ہے، وہاں ایف بی آر کا بھی ایک نظام ہے، اور ایف بی آر پر بڑی تنقید بھی ہوتی ہے. ٹیکس کلیکشن کے حوالے سے جو ان کی ذمہ داری ہے وہ بیشتر اوقات پوری نہیں ہو پاتی، جس پر ان پر تنقید بھی ہوتی ہے، اور ٹیکس کلیکشن ہی کے لیے جو کچھ وہ کرتے ہیں اس پر بھی تنقید ہو رہی ہوتی ہے. مطلب ایک طرف تو ہم ان پہ تنقید کرتے ہیں کہ وہ ٹیکس نہیں پورا اکٹھا کرتے، دوسری طرف جب وہ اکٹھا کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں اس پر بھی اعتراض ہوتا ہے. اور اچھا، اس میں یہ نہیں کہ وہ غیر ضروری اعتراض ہوتا ہے، بعض جگہوں پہ وہ اعتراض جائز بھی ہوتا ہے، بعض جگہوں پہ ناجائز بھی ہو سکتا ہے. اچھا، جائز اعتراض اس لیے ہو سکتا ہے کہ جیسے بڑی بڑی کمپنیز جو ہیں وہ جب شکایت کرتی ہیں کہ انہیں کام نہیں کرنے دیا جا رہا. مطلب میں ایک اس میں موجود تھا، ایک صاحب سے ملا، ایک پاکستانی کمپنی ہے اچھی بڑے ریزنیبل سائز کی، لاہور میں. میری ان کے ٹاپ مینجمنٹ سے، مطلب ان کے سی او سے بات ہو رہی تھی، تو انہوں نے بتایا کہ ہمیں، انہوں نے کہا آپ اس طرح کریں کہ اتنے کروڑ روپے ایکسٹرا پے کر دیں اور وہ بعد میں ایڈجسٹ ہو جائیں گے. اچھا، انہوں نے کہا ہم نے معذرت کر لی کیونکہ ہم ایک مرتبہ پہلے کرا چکے تھے، تو اب ہم نے لگا کہ نہیں، ہم نے وکیل کے تھرو نے کہا کہ نہیں جی وہ تو نہیں کر سکتے. ان کی فیکٹری میں 3 یا 4 لوگ ایف بی آر کے ہر وقت موجود ہوتے ہیں، جو ایک پروسیجر بن گیا ہوا ہے اس کی مانیٹرنگ کے لیے. اگرچہ ان کا کلیم یہ ہے کہ ضرورت نہیں ہے، ہمارا جو امپورٹ ہوتا ہے اسٹف اور جس طرح سے استعمال ہوتا ہے اس میں آلریڈی ساری چیزیں بلیک اینڈ وائٹ میں موجود ہوتی ہیں، تو اس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن باہر موجود ہوتے ہیں. تو اچھا، اس کے بعد بھی تو وہ متعلقہ آفس کے جو ٹاپ ٹیم تھی وہ ایک پولیس کی ٹیم کو لے کر وہاں پر پہنچ گئی، ریڈ کیا، اور کئی گھنٹے کی وہ ریڈ چلی. مطلب وہ ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ خوف و ہراس اور تھوڑا سا تضحیک والا ایلیمنٹ کہ پھر ہم آپ کو دیکھ لیں گے، نکلنا تو کچھ بھی نہیں تھا. وہ معاملہ چاہ رہے ہیں. جو اصل معاملہ اب آ رہا ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے انڈیویجولز کا. تو وہ جناب ایف بی آر نے کام بڑا تیز کیا ہوا ہے، اور ایک ایک بندے کا اکاؤنٹ اور ایک ایک بندے کا کریڈٹ کارڈ مانیٹر ہو رہا ہے. وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. وہ کیسے کہ اس ٹیکس ریٹرنس کی جو تھی تاریخ اس میں 15 دن کا اضافہ کر دیا گیا، 15 اکتوبر ہے. تو اب لوگوں کو میسیجز آ رہے ہیں. میسیج کیا آ رہے ہیں آپ یہ دیکھیں. یہ میسیج ہے جی، یہ ایف بی آر کی طرف سے پیغام ہے. ڈیئر سو اینڈ سو، مسٹر جس کا بھی نام آئے گا، ہم آپ کو مبارکباد دیتے ہیں اپنے کریڈٹ کارڈ کی پرچیزنگ پہ. مطلب آپ وہ مبارکباد دے رہے ہیں جس کو میسیج بھیج رہے ہیں اس کو مبارکباد دے رہے ہیں. اب یہ طنز کر رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں آپ خود سمجھ جائیں. وہ کہہ رہے ہیں ہم آپ کو مبارکباد دے رہے ہیں اگر آپ نے کریڈٹ کارڈ سے پرچیزنگ کی ہے 2 لاکھ روپے کی اس جو ٹیکس ایئر تھا اس میں، جو کہ 30 جون کو ختم ہو گیا. لیکن انفارچونیٹلی ابھی تک وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا آپ کی ٹیکس ریٹرن جمع نہیں ہوئی ہے. اچھا، یہ 2 تاریخ کو میسیج آیا ہے، ظاہر ہے ٹیکس ریٹرن جمع نہیں ہوئی تھی. انہوں نے کہا جی آپ کی ٹیکس ریٹرن ابھی جمع نہیں ہوئی ہے تو اپنی ٹیکس ریٹرن جمع کرا دیں. اچھا، ایک تو سادہ میسیج آ سکتا تھا نا کہ ٹیکس ریٹرن نہیں جمع ہوئی، تو ٹھیک تھا. یہ بتانے کا مقصد یہ ہے، وہ ایک عام صارف کو، ایک عام پاکستانی کو بتا رہے ہیں کہ ہمارے پاس آپ کا کریڈٹ کارڈ کا ریکارڈ موجود ہے، ہم نے مانیٹر کیا ہے اور ہم اس کو انتظار کر رہے ہیں کہ آپ کی جو ٹیکس ریٹرن جمع ہوگی کیا اس میں یہ ریفلیکٹ ہو رہا ہے کہ آپ کی اتنی انکم تھی کہ آپ اس طرح کی پرچیزنگ کر رہے ہیں. اے بی دوسرا نوٹس ایک اور صاحب کو آیا ہے جس میں انہوں نے اگین اسی طرح کا اس کا بھی کانٹینٹ ہے ایف بی آر کی طرف سے. ڈیئر مسٹر سو اینڈ سو، ہم آپ کو مبارکباد دیتے ہیں، کنگریچولیٹ یو آن یور ایکسٹینسو اکنامک ایکٹیویٹی. بڑی اکنامک ایکٹیویٹی ہے، اور ہم نے نوٹ کیا ہے کہ آپ کے بینک اکاؤنٹ میں پیسے آئے تھے ایٹ لیسٹ روپیز، مطلب ادھر نہیں میں نے وہ اس کو کر دیا، بٹ وہ تقریباً کوئی 10 ملین کے قریب پیسے تھے جو ان کے اکاؤنٹ میں آئے. اچھا، وہ ان کے پاس جسٹیفیکیشن ہے کہ کیوں آئے تھے اور پھر کہاں گئے، یہ تو ایک الگ معاملہ ہے، لیکن وہ بتا رہے ہیں کہ یہ آئے تھے. اور جو لاسٹ ایئر کا ٹیکس ایئر تھا جو کہ 30 جون کو ختم ہو گیا ہے، ایز پر ریکارڈ ایز آف 2 اکتوبر 2025، 2/10/2025، اور یہ ٹائم بھی دیا ہوا ہے شام 5:30 کا جو ریکارڈ ہے 2 اکتوبر کا
اس وقت تک آپ نے یو ہیو ناٹ یٹ فائلڈ یور انکم ٹیکس ریٹرن فار دس ایئر. تو وہ بتا رہے ہیں کہ آپ نے ابھی تک اپنی انکم ٹیکس ریٹرن جمع نہیں کرائی ہے, 15 دن کا ٹائم دیا گیا تو آپ فوراً جمع کرا دیں. تو وہ یہ بتا رہے ہیں ایف بی آر والے کہ آپ کا اکاؤنٹ ہم مانیٹر کر رہے ہیں, اس میں جو پیسے آئے تھے وہ ہم نے دیکھنا ہے کہ آپ جو ٹیکس ریٹرن جمع کرائیں گے اس میں کہیں ریفلیکٹ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. تو جناب بی کیئرفل, بی ویجیلنٹ, بی کلیئر, بی ٹرو, جو ہے وہ اپنا بیان کرے. اچھا یہ ویسے بہت اچھی بات ہے اگر حکومت ان لوگوں سے ٹیکس وصول کرے جو جن کی طرف ڈیو ہے, جن کی طرف ٹیکس بنتا ہے. بڑی بڑی وہ جو ہے نا گاڑیاں, ٹریولنگ اور فرسٹ کلاس میں, اور اپنے جہاز اور بہت کچھ, ٹھیک ہے, اور اسپینڈنگ, گھڑیاں. اچھا اس میں پہلے بھی آپ سے شاید ایک دفعہ ذکر کر چکا ہوں کہ یہ ٹک ٹاک پر, انسٹاگرام پر, فیس بک پر یہ جو ہم تصاویر کرتے ہیں نا ریلیز, کہ یورپ کا ٹور اور مہنگی گاڑی, خوبصورت گاڑی اور بیگز اور جوتے اور گھڑیاں, یہ ساری چیزیں, یہ سب چیزیں بھی ایف پی آر والے مانیٹر کر رہے ہیں. اور مانیٹر کر کے اس کے بعد ایئر اینڈ پر آپ کی ٹیکس ریٹرن چیک کریں گے, اور اگر نہیں ہوگی تو ظاہر ہے وہ پھر پوچھیں گے. اور اگر جینون طریقے سے پوچھیں اور صرف ٹیکس کے پرپس سے پوچھیں, اس میں کوئی بیچ میں کوئی اپنی دیہڑی لگانے والا معاملہ نہ ہو کسی کا, وہ کوئی اسٹاف میں جس مرضی لیول پر ہو, مطلب کیونکہ اس طرح کی بہت سی شکایات موصول ہوتی ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا, بٹ وہ شکایات اس طرح کی بہت سی موصول ہوتی ہیں. تو اگر وہ معاملہ نہ ہو تو ٹیکس کے لیے ضرور پوچھیں. ملک کی اکانومی اسی صورت میں چلے گی جب میں, آپ, ہم سب ٹیکس دیں گے. اچھا, اور اس بات کے بڑے ہم نعرے بہت لگاتے ہیں, لیکن جب ہماری باری آتی ہے تو شاید پھر ہمارا رویہ مختلف نہ ہو. یہ نہیں ہونا چاہیے. جب جو اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے, جو ہماری انکم ہے, جو ہمارے ایسٹس ہیں, جو ہمارے ریسورسز ہیں, ان کے مطابق جو شیئر بنتا ہے وہ حکومت کو دینا چاہیے, کیونکہ اسی سے یہ سارا نظام حکومت چلنا ہے. یہ تعلیم, صحت, سڑکیں, فلائی اوورز, موٹر ویز, یہ سارا کچھ جو بننا ہے. اچھا اس میں بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں وہ جو لیس پریولیجڈ کلاس ہے اس کو فیور ملنی ہوتی ہے, تو وہ اسی صورت میں ملتی ہے کہ جن لوگوں کو اللہ نے توفیق دی ہے, اللہ نے نوازا ہے, وہ اپنا اس میں سے پراپر شیئر جو بنتا ہے, جو گورنمنٹ رولز کے مطابق ہے, وہ انہیں پے کریں اور خود بھی خوش رہیں اور لوگوں کے لیے بھی خوشیاں ملنے کا موقع بنائیں. شکریہ.